नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज टीवी के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। सामीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौमी असम्बली में बजट पेश हो चुका है। उसके बाद सिंध असम्बली का बजट पेश हो चुका है, जिस पे आज वज़ीर आला सिंध ने एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बजट पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन ये दोनों ऐवानों में, दोनों आला ऐवानों में जो कुछ हुआ बजट के दौरान और बजट के बाद, वो इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोसनाक कहूँ या उससे ज़्यादा कुछ कहूँ, चूँकि ये मुंतखब लोग हैं, ये असम्बलियों में आवाम का वोट लेकर जाते हैं, और जो कुछ हमने असम्बलियों के अंदर देखा, सीटियाँ बजाई जा रही हैं, तुतारे बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, किताब फेंके जा रहे हैं, और गालियाँ, ज़न दुख्तर पे गालियाँ दी जा रही हैं। और आज कौमी असम्बली में 7 अरकान असम्बली के दाखिले पे पाबंदी लगा दी है स्पीकर साहब ने। उस सिंध असम्बली में क्या हुआ, जिस दिन बजट पेश हो रहा था वही सेम तमाशा था। जैसे कौमी असम्बली में सीटियाँ बज रही थी, हंगामा हो रहा था। मछली मार्केट अब छोटा जुमला हो गया है असम्बलियों के लिए, मछली मार्केट से ज़्यादा कुछ हो रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल को अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। अगर मुंतखब ऐवानों में ये कुछ होता रहेगा तो आप यानी ऐसी गालियां दी जा रही हैं जो सड़कों पे भी लोग एक दूसरे को नहीं देते, जिस तरह ये असम्बली के अरकान एक दूसरे को दे रहे हैं। काबिले शर्म बात है, शर्म से भी ज़्यादा की बात है। लेकिन ये सब लोग जो हैं वुज़रा हैं, असम्बलियों के मेंबर हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं। मेरा नुमाइंदा अगर ये कुछ कर रहा है तो मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि नुमाइंदे को शर्म आती है या नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ, जो मेरे मसाइल हल करने के लिए, वोट लेने के लिए जो मेरे पास अरकान आते हैं, मैं उनको वोट उनके लिए कास्ट करता हूँ, लेकिन फिर वो असम्बलियों में इस तरह जाकर बात करते हैं। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। हम बात सिंध की सूबाई बजट पे करेंगे, और सिंध का सूबाई बजट जो है वो 1744 अरब रुपए का ये बजट है, जिसमें 25 अरब रुपए का खसारा भी है, जिसमें जो सरकारी मुलाजिमों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सूबाई हुकूमत ने 20% तक तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, और कम से कम उजरत जो है 25,000 मुकर्रर की है। ये अच्छी बात है, लेकिन बजट का मतलब सिर्फ तनख्वाह नहीं है। बजट का मतलब सिर्फ तनख्वाह बढ़ना नहीं है। बजट का मतलब ये है कि उस बजट से आम आदमी को क्या मिलेगा, आवाम को क्या मिलेगा। आवाम का तो एक ही सवाल होता है कि क्या बजट के बाद महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हर दौर में बढ़ेगी, हर बजट के बाद बढ़ेगी, चाहे बजट कौन भी पेश करने वाला हो, किसका भी बजट हो, किसकी भी हुकूमत हो। आपने देखा कि कौमी असम्बली में 3 रोज़ कबल बजट पेश किया गया और पेट्रोलियम नरखों में इजाफ़ा हो गया। तो बजट तो, और पेट्रोल का रेट बढ़ने का मतलब है हर चीज़ का रेट बढ़ गया। तो ये सूरत हाल तो है बजट की। सिंध बजट पे वज़ीर आला सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिंध में 30,000 से ज़ायद सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि गोरख हिल स्टेशन, जो सिंध का तफरीही मकाम है, जिसको सिंध का कोमरी कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा, पैसा लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि सिंध में नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएंगे, और सिंध में गैर तरक्याती अखराजात कम किए गए हैं, तरक्याती अखराजात बढ़ाए गए हैं। तालीम, सेहत, ज़राअत, पुलिस, सारे इदारों की वज़ीर आला सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सवाल भी हुआ है, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो जवाब नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कराची की बड़ी बड़ी इमारतें मुनहदम करने का हुक्म दिया है, वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो हमारे दौर की नहीं है, हमसे पहले बनी है ये सारी, और हमने इसकी मंजूरी नहीं दी है। वो कह रहे हैं कि कराची का वो वही वज़ीर आला है, कराची को वही चलाते हैं, सूबा सिंध को वही चलाते हैं। ये सारा परसेप्शन है, गलत फहमियाँ हैं। तो बहरहाल वज़ीर आला सिंध ने अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए हम वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। सूबाई रोड नहीं है, जिम्मेदारी उनकी थी। मैंने आपको कहा दूसरे सूबों में मुझे कोई इससे
जो है एतराज़ नहीं है कि दूसरे सूबों में ना बनाए। वहाँ तो सूबाई रोड प्रोविंशियल रोड्स बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, और आपने देखा ये PHDP उठा के देख लें, जो मैंने कई बताई हैं आपको बातें। ये एक फेडरल रोड है, 1 इंच हाईवे का तो बता लें यार, तुम्हें पता ही नहीं, तुम खुद कराची से उठ के कहीं और चले गए, इसलिए कि यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हें लोगों को पता है तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है। शाहराह फैसल की वाइडनिंग ये भी पिछले 3-4 साल में हुई है, 3 लेन से 4 लेन होना। शाहराह फैसल के ऊपर मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास, मलीर 15 पे फ्लाई ओवर, मंजिल पंप पे फ्लाई ओवर, ये सब इस रोड पे आपको नज़र आए कि नहीं आए पिछले दिनों में। कोरंगी में 8,000 रोड और 12,000 रोड, ये बने कि नहीं बने? हम काम नहीं करते भाई, बिल्कुल काम नहीं करते, करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हब रिवर रोड, मदीनतुल हिकमत रोड, सादकैन अंडरपास, बेगम नुसरत भुट्टो अंडरपास, कैंट स्टेशन के सराउंडिंग एरियाज में सारे रोड पिछले कुछ सालों में बनाए गए हैं। सनसेट बुलेवार्ड का कैंटोनमेंट का एरिया, उस पर फ्लाई ओवर, पंजाब चौरंगी का अंडरपास, जामशोरो और कोठड़ी में रेलवे फाटक के ऊपर 2 ब्रिजेस, आपने वो फ्लाई ओवर्स देखे होंगे। यूनिवर्सिटी रोड को बनाना, तारिक रोड जो 1950-1960 के बाद कभी दोबारा नहीं बना था, उसको ना सिर्फ रोड को बनाना, उसकी सीवरेज लाइंस वो सब ठीक करना। खालिद बिन वलीद रोड, स्टेडियम रोड दालमिया, बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर, तारिक रोड अंडरपास, हैदर अली रोड अंडर, काम नहीं कर रहे भाई, अभी तो काम नहीं कर रहे तो ये हालत है। हैदर अली रोड अंडरपास, 100 MGD का ढाबेजी पंपिंग स्टेशन, जहांगीर पार्क, मैं तो 147 का हिसाब लगाऊंगा इसलिए कि 147 अरब रुपए यानी 760 के हिसाब से वो हमें मिलने चाहिए थे। अगले साल मैंने बताया 869.68 बिलियन का वादा है, जिसमें रेवेन्यू असाइनमेंट्स हैं 798 बिलियन। जो मुझे थोड़ी सी तशवीश है, स्ट्रेट ट्रांसफर्स जो हमें मिलते हैं, ऑयल और गैस की रॉयल्टी और गैस डेवलपमेंट सरचार्ज, इस मद में जो ये करंट ईयर गुजरा उसमें 62 बिलियन 62 अरब रुपए की एस्टिमेट था, अगले साल उसको 49 अरब रुपए कर दिया। वो क्या रीज़न्स है, इसलिए कि उन्होंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, ये थोड़ी सी तशवीश ज़रूर है हमें इस बात पे। प्रोविंशियल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हमने प्रोविंशियल टैक्सेस जो अगले साल के लिए रखे हैं, टोटल टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स मिला के 329 अरब रुपए, 329 बिलियन, जिसमें हमारी उम्मीद है कि हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स SRB होगा। और इस साल हमने 125 अरब रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें उसे मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला उस टारगेट को हम पूरा नहीं करेंगे तो उसके करीब बहुत ज़रूर होंगे। कोशिश तो ये होगी कि इसको पूरा किया जाए। अगले साल हमने उसमें इजाफा करके उसको 150 अरब रुपए का टारगेट रखा है रेवेन्यू बोर्ड का। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस साल उसका टारगेट 88 अरब रुपए है, वो इंशाल्लाह ताला अपना टारगेट पूरा करेंगे, उससे एक्सीड भी करेंगे। और उनकी काम देखते हुए अगले साल हमने उनका टारगेट 120 अरब रुपए किया है। आपने सुना बजट की बात, लेकिन आज मैं बजट से भी ज़्यादा अहम मसले पे बात करने जा रहा हूँ, जो शायद उस तरह उस पर हमारे पास बात नहीं हो रही, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है। चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब कराची में आए। उन्होंने फरमाया कि चूँकि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है और कराची में कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 140 नाफिज कर ले कराची में। एक तो ये बात हो गई। उसके दूसरे दिन फिर वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी कराची में लगभग ऐसी ही बात की, जिसका सिंध में बड़ा रद्द-ए-अमल भी है, और सिंध की जो सूबाई हुकूमत है उसने जवाब भी दिया, लेकिन सिंध में अवामी सतह पर इस पर बहस हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा और अहम बात आज की है, ब्रेकिंग है, वो ये है
کہ اسلام آباد میں گزشتہ 1-2 روز سے خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، مختلف جماعتوں کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. ان میٹنگوں میں وفاقی وزیر قانون جو ہے فروغ نسیم وہ بھی شریک ہو رہا ہے. ان میٹنگوں میں کراچی سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت کے رہنما بھی شریک ہو رہے ہیں. MQM پاکستان کے لوگ بھی اسی میٹنگ میں ہیں اور اہم دیگر لوگ بھی اسی میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں. اور غور اس پہ کیا جا رہا ہے کہ کراچی کا کنٹرول کس کے حوالے کیا جائے. یہ وہی پس منظر ہے جس کی بات میں نے فواد چودھری کے حوالے سے کی تھی. کراچی کا کنٹرول کسی نہ کسی طرح وفاق کے پاس ہو، وفاق کے پاس نہ تو کسی اور کے پاس ہو. اب اس حد تک بات ہو رہی ہے کہ کراچی کا کنٹرول کیوں نہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہی ہو، مطلب سندھ کی منتخب حکومت کے پاس کراچی کا کنٹرول نہ ہو، باقی جس کے پاس بھی ہو بھلے ہو. تو یہ عجیب بات ہے. ایک اسمبلی موجود ہے یہاں پہ، 18ویں ترمیم کی وجہ سے گورنر راج آپ لگا نہیں سکتے، لیکن اگر اس طرح کسی غیر آئینی راستہ اگر اختیار کیا گیا، اگر سندھ حکومت کا کنٹرول غیر آئینی طور پہ کسی ادارے کو دیا گیا تو سندھ کے لوگ بہرحال اس کو قبول نہیں کریں گے. سندھ میں ایک نیا طوفان یہاں پہ کھڑا ہوگا. یہ وہی بات ہے کہ کراچی کو باقی سندھ سے الگ کرنے والا جو تصور ہے، براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ بات وہی ہو رہی ہے. اگر کراچی کو کنٹرول کسی ادارے کا ہوگا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، تو یہ بھی کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی سازش کا حصہ تصور کیا جائے گا. اس پہ ہم بات کریں گے معروف قانون دانوں سے اور سیاسی لوگوں سے. یہاں پہ میں لیتا ہوں بریک، اور بریک کے بعد ہم کراچی کے کنٹرول پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، ہماری بات ہو رہی تھی کراچی کے کنٹرول کے حوالے سے. چونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے معروف قانون دان سید غلام شاہ جو سندھ بار اور سپریم کورٹ بار، کراچی بار، تمام مختلف اوقات میں بار ایسوسیشنز کے اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں، معروف قوم پرست رہنما بھی ہیں. غلام شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، گزشتہ ایک ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے کہ ایک یہ بات وفاقی وزیر نے کہی ہے کہ سندھ میں جو ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 140 کے تحت کراچی کا کنٹرول وفاق کے حوالے کرے. آج پھر یہ بات کہیں کسی سرکل میں چل رہی ہے کہ کراچی کا کنٹرول ڈائریکٹلی عدلیہ کے حوالے کیا جائے. آپ اس کو آئین اور قانون کے نقطۂ نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل بات ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور پھر یہ اس طریقے کے اقدامات یا اس قسم کی بات رکھنا، یہ تو اس طریقے سے ہے کہ جیسے یہ نیشنل یونٹس کو توڑنے کے برابر ہے، اور یہ ملک دشمنی کے برابر ہے، ملک کو توڑنے کے برابر ہے. اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آئین میں اس کی. شاہ صاحب 140 کیا ہے؟ یہ کنسپائرسی شروع سے چلتی آ رہی ہے. کراچی ہمیشہ ٹارگیٹ رہا ہے. پاکستان بنتے ہی اس پر زبردستی قبضہ کیا گیا. پھر کیپٹل کے نام پہ جس طریقے سے یہاں پر سندھ کی کیپٹل کو نکال کے حیدرآباد پھینکا گیا، یہاں کی یونیورسٹی اٹھا کے باہر پھینکی گئی، یہاں کے سندھی اسکولز بند کیے گئے، یہاں ریفیوجی اور ری ایبلیٹیشن کے نام پہ زبردستی لینڈ ایلیجیشن بل کو ہٹا کے اور یہاں کے لوکل لوگوں کی زمینوں پہ، کارخانوں پہ، نوکریوں پہ اور کے اختیار پہ، وسائل پہ قبضہ کیا گیا. یہ اسی سازش کا ابھی تک وہ حصہ چل رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے.
اچھا سر، یہ آرٹیکل 140 کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا ہے آرٹیکل؟ یہ اس میں دیکھیں، اس میں کوئی اس قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، جس طریقے سے جو ہے آرمی کو بلایا جاتا ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلایا جاتا ہے، وہ وقتی طرح سے کسی کوئی ایسا ٹیمپرری کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس حوالے سے اب اٹھا کے آپ کسی کی کیپٹل اٹھا کے کسی کے حوالے کرتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ وہی سازشی ذہنیت ہے جس کی شروع سے خواہش ہے کہ اس کراچی پہ ہمارا مستقل قبضہ ہو اور پھر اس کے تھرو پھر ساری سندھ پہ قبضہ ہو یا پورے ملک پہ قبضہ ہو۔ تو اس قسم کی یہ لیگل اور ایسے ہوائی قسم کی باتیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، عدلیہ کے حوالے کراچی کا کنٹرول دینے کی آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عدلیہ کو اس طریقے سے ایکسس میں جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ان کو مینڈیٹ ہی نہیں دیتا۔ ہر ایک ڈپارٹمنٹ، ہر ایک ادارے کا اپنا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کی لمٹس میں اس کو رہنا چاہیے، چاہے سپریم کورٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ہر ایک کو اپنی آئین کے اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عام طرح سے باتیں چلتی ہیں جیسے یہ کہ بھائی دوسرا صوبہ بنا دیا جائے، یہ وہ ہو سکتا ہے، اور اس میں پنجاب کو صوبہ دو بنائے جا سکتے ہوں یا KPK کو بنایا جا سکتا ہو یا اپنا بلوچستان کو بنایا جا سکتا ہو، لیکن سندھ کو دوسرا صوبہ نہیں بنایا جاتا۔ سندھ جو ہے ایک نیشنل یونٹ ہے اور اس کا توڑنا ملک توڑنے کے برابر ہے۔ یہ کسی کو مینڈیٹ نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو عام طرح سے کہتا ہے کہ بھائی اتنی اچھی رہے تو ہماری اسمبلی میں تو ایسا ہم ریزولوشن پر، اس ریزولوشن کی بھی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے یہ ہوائی قسم کی باتیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بڑی مہربانی سید غلام شاہ صاحب، جو معروف قانون دان ہیں اور سندھ بار کے عہدیدار ہیں، جنہوں نے آئین کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ کراچی کا کنٹرول وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے، نہ کراچی کا کنٹرول کسی اور ادارے کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملک میں ایمرجنسی جیسی صورتحال ہو تو پھر کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے 140 کا جو آرٹیکل ہے اس کا، جیسے انہوں نے بتایا کہ آرمی کو طلب کرنا ہو یا کوئی بہت بڑی کوئی خطرناک صورتحال ہو، لیکن ابھی تو کراچی میں اتنی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس آپ نے سنی کہ کتنی بڑی 120 ارب روپے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھے گئے، معمولی رقم نہیں ہے۔ اور کراچی میں تو گزشتہ 5 سال سے اتنی بڑی آپ نے دیکھا کہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں، سندھ کے باقی اضلاع میں اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی نہیں بنے۔ شکایت تو ہمیں سندھ کے دیگر اضلاع کو ہونا چاہیے کہ سندھ کا بجٹ صرف کراچی کے علاوہ باقی شہروں پہ بھی اسی طرح خرچ کیا جائے، وہاں ترقی ہونی چاہیے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر کراچی کا کنٹرول کسی ادارے کے حوالے کرنے کی باتیں، بہرحال آپ نے سنا ایک قانون دان کو جو کہتے ہیں کہ ملک توڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے قبل کراچی کی صورتحال پہ، یا جس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، اسی حوالے سے آپ نے معروف قانون دان غلام شاہ صاحب کو سنا۔ اس وقت میرے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی اینکر شوکت زرداری صاحب۔ شوکت صاحب نے بھی اسی حوالے سے ایک بات کی تھی، سوشل میڈیا پہ ان کی ایک پوسٹ تھی کہ کراچی میں کے حوالے سے اسلام آباد میں کوئی خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شوکت زرداری صاحب، یہ کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ کراچی کا کنٹرول کسی ادارے کے حوالے کیا جائے۔ فواد چودھری نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 140 نافذ کیا جائے، کسی نے کہا کہ کس کے حوالے کیا جائے، اب پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کراچی کا کنٹرول عدلیہ کے حوالے کیا جائے۔
آپ نے بھی ایک پوسٹ رکھی ہے کہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے اوورآل؟ دیکھیں عاجز صاحب، سندھ کے خلاف سازش کرنا یا سندھ کے لوگوں کے مزاج کے خلاف جا کے اسلام آباد کے ایوانوں میں پروپیگیٹ کر نئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے جو خبر رکھی تھی اس کا 100% جو تعلق تھا وہ 6 جون کو جو بحریہ ٹاؤن کا دھرنا تھا، اور دھرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں وہ فوری طور پر یہ بلدیہ فیکٹری پر نہیں پہنچتے، یہ 9 اپریل کو جو وکلا کو زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ لوگ وہاں نہیں پہنچتے ہیں، 12 مئی کو جو کراچی میں قتل عام ہوا اس پر بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک سوسائٹی کا دروازہ جلنے کے بعد یہ اور ان جیسے مائنڈ سیٹ رکھنے والے بہت سے دوست ہمارے کچھ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کو موقع سمجھا اور انہوں نے فوراً جا کے اسلام آباد میں ایک اہم وفاقی وزیر سے ملاقات کی۔ ملاقات ان کی ہونی تھی عمران خان صاحب سے، جو کہ پہلے سے پلان تھی، لیکن عمران خان صاحب ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اور یہ جا کے ملے ان سے ایک وفاقی وزیر سے۔ اس کے بعد وہاں پر جو معاملات طے ہوئے، ہماری سورسز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بات رکھی کہ جی دیکھیں یہ سندھو دیش والے جو ہیں وہ اب بحریہ ٹاؤن تک آ گئے ہیں، یہ کل کراچی آ گئے تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے کراچی پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے پیپلز پارٹی کو اگر سندھ میں مزید حکومت کرنے کا موقع دیا گیا تو پیپلز پارٹی سندھو دیش والوں کو کراچی تک لے آئے گی۔ وفاقی وزیر صاحب کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کا مزاج بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ کوئی بات نہیں ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کوئی سندھو دیش والوں کے ساتھ ہے، یہ کہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی اس چیز کو اپریشیٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا جہاں تک آپ جو منصوبہ لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا دیکھیں جی اب بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن میں وفاقی حکومت ہمیں فل فلیج سپورٹ کرے تاکہ آنے والے الیکشن میں ہم پی ٹی آئی اور ہم مل کر پیپلز پارٹی کو کراچی سے نکالیں اور باقاعدہ کراچی کے لیے انتظامی قسم کی کوئی ہم حکمت عملی بنائیں جس سے قانونی طور پر کراچی پر پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا قبضہ ہو جائے۔ جمالی صاحب بطور صحافی اگر یہ قبضہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے اس کو میرے خیال سے آپ میں ہم سب اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، ایکسیپٹ بھی کریں گے، لیکن یہ چور دروازے کے ذریعے منتخب حکومت کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کرنا یہ میرے خیال سے نہ سندھ کے لیے مناسب ہے نہ ہی پاکستان کے لیے مناسب ہے۔ اچھا، اس میں عدلیہ والی بات آپ کے اطلاعات میں ہے کوئی؟ عدلیہ کے حوالے کنٹرول کرنا؟ دیکھیں عدلیہ کے حوالے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں بلکہ بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ عدلیہ اس طرف جا رہی ہے جہاں لوگ کھل کر عدلیہ کی توہین کریں گے اور بالخصوص سندھ کے لوگ۔ عاجز صاحب، اور میں کسی جج کی ذاتیات میں بات نہیں کروں گا لیکن جو کورٹ کے اندر ریمارکس آج کل آ رہے ہیں، میں نے تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں تو پٹیشن داخل کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس کے خلاف کہ اتنے بڑے انصاف کے عہدے پر بیٹھ کر آپ کس طرح یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اور عاجز صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ میری بات لوگوں کو ناگوار نہ گزرے تو جج نے کبھی نہیں پوچھا کہ سپریم کورٹ کے گیٹ پر ٹنگی شلوار کس کی تھی، کسی جج نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ کون اپنا نعرہ سپریم کورٹ کی دیوار پر چھوڑ گیا، لیکن سندھ کے لوگ جو اپنی دھرتی اپنی زمین ایک بلڈر مافیا سے بچانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کو آپ کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ یہاں تک آ گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی مماثلت رکھتی ہے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا عدلیہ پہ، اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں عاجز صاحب کہ بند کمرے میں جو ملاقات ہوئی وفاقی وزیر کے ساتھ وہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ یہ لوگ بحریہ ٹاؤن تک آ گئے ہیں، یہ لوگ مطلب کہ سندھو دیش والے، جو سب سے بڑی بات پروپیگیٹ کی جاتی ہے، جبکہ اس میں تمام وہ جماعتیں تھیں، اکا دکا جماعت کو چھوڑ کے تمام وہ جماعتیں تھیں جو پارلیمنٹری پالیٹکس کا حصہ رہی ہیں اور الیکشن لڑتی رہی ہیں۔ اور جو مماثلت مجھے نظر آئی وہ اس اسٹیٹمنٹ میں نظر آئی کہ چیف جسٹس صاحب کا بیان اور ایم کیو ایم کا جو ایک وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بڑی ہی خطرناک قسم کی مماثلت ہے۔ اب یہ حسن اتفاق بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک بغض سندھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ میں بھی ایک سیٹ مائنڈ سیٹ ہو، کوئی ٹرائکا بنایا جا رہا ہو ایم کیو ایم عدلیہ پی ٹی آئی مل کر،
لیکن عاجز صاحب یہ ایک خوشخبری میں آپ کو دوں کہ ہم سندھ کے لوگ بڑے حساس ہیں، اور ہمارے سندھ میں اگر کوئی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کسی اور کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. لیکن یہ سارا منصوبہ جب اس کسی اور کے پاس گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم سندھ کے لوگوں سے سیاست کرنے کا حق نہیں چھین سکتے، اس لیے اگر آپ سیاسی طور پر کوئی محنت کرتے ہیں تو آپ جا کے کریں، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہم کوئی آپ کو ایسا ماحول بنا کے دیں گے جس سے آپ سمجھیں کہ کراچی آپ کی پلیٹ میں آ گیا ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جو اس ملک کے اہم ادارے ہیں جن کے حوالے سے الزامات لگتے ہیں، انہوں نے اس بار یہ کلیئر کٹ لائن پکڑی ہے کہ جی جو سیاسی طور پر محنت کرے گا کراچی پر حکومت وہی کر سکتا ہے. اور یہ ساری بات بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہوئی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ محترم شوکت زرداری صاحب. یہ ایک باخبر صحافی ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اسلام آباد میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ کراچی کا کنٹرول کسی بھی طرح جو وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں ان کے حوالے کیا جائے، سندھ حکومت سے چھینا جائے، کسی بھی طرح بلدیاتی انتخابات کے لیے ماحول تیار کیا جائے. ایک طرف وفاقی وزراء جو ہے آرٹیکل 140 کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف عدلیہ کے ریمارکس جس طرح کے آ رہے ہیں، تیسری طرف اس طرح کی خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں سندھ کے لوگوں کی تشویش جائز ہے، برحق ہے، لیکن یہ بات آئینی اور قانونی نقطۂ نظر سے کسی بھی طور درست نہیں ہے. آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی کا کنٹرول کسی بھی ادارے کے حوالے کیا جائے یا اس حوالے سے خفیہ کوئی فیصلے کیے جائیں. ہمارے آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس ضرور دیکھتے ہوں گے، تو ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.